वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिफोर वी बिगिन द क्लास, कल का कुछ रिकैप दे देता हूँ मैं आपको। कल हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी और फितना दज्जाल, कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका क्या ताल्लुक़ है फितना दज्जाल के साथ। और ये बड़ी कॉमन बातें थी जो मैंने आपको बताई, जस्ट बिकॉज़ हम ये बातें सर्च आउट नहीं करते, इस पे मेरी रिसर्च नहीं है, बल्कि जो कल मैं आपको बातें बता रहा था ये 90% रिसर्च गोरों की है, कि ये मैं वहाँ से ला रहा था। और ये लाने का मकसद ये था कि वो लोग खुद इन चीज़ों पे अब बहुत रिसर्च कर रहे हैं। गोरों में देर आर टू पीपल, डेविड आइक और एडम जोन्स। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं लेकिन अच्छी रिसर्च करते हैं। कुछ बातें बहुत एब्सर्ड हैं, लेकिन कुछ बातें जो हमें हेल्प दें वो बातें मैं पिक कर लेता हूँ। इसी तरह शेख हमज़ा यूसुफ माशाल्लाह इस पे बहुत बात करते हैं, जो अमेरिका में होते हैं। और इसी तरह शेख यासिर काजी। सो मिक्सचर ऑफ पीपल, उनकी रिसर्च है। कुछ मेरा अपना एनालिसिस है, कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये स्टोरी ऑफ टू गार्डन मैन ऑफ टू गार्डन्स, ये मेरा अपना एक एनालिसिस था कि हाउ दिस स्टोरी विल फ्री यू फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम। ये मेरा अपना एक कोशिश थी। और मैं समझता हूँ कि इस स्टोरी में चाबी है उस दरवाजे की, उस लॉक की। कौन सा लॉक? के इंसान जब लॉकअप हो जाएगा, किस चीज़ में लॉकअप हो जाएगा? ह्यूमनॉइड बन जाएगा और ट्रांस ह्यूमन बन जाएगा लिटरली। तो उसमें से निकलने के लिए उसे सूरह कहफ की डोज बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके आगे से वो पर्दा हटे, वो टेक्नोलॉजी का कह लें कि एक रोब और वेस्टर्न पावर्स का एक रोब जो है वो हटे। दूसरी बात, अगर मैं टेक्नोलॉजी खिलाफ कल बात की तो इसका मतलब नहीं कि मैं लडाइट हूँ। लडाइट से मुराद वो बंदा होता है जो टेक्नोलॉजी से हेट करता है और टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। हम खुद टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम खुद आईफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। व्हाट आई मेंट लास्ट डे वाज के यू शुड यूज़ टेक्नोलॉजी एंड नॉट लेट टेक्नोलॉजी यूज़ यू। ओके, डोंट बी द वन जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ करे और जो टेक्नोलॉजी से इतना मुतासिर हो जाए और हर वक्त टेक्नोलॉजी के साथ हो, तो उस बंदे को टेक्नोलॉजी इस तरह से इफ़ेक्ट करेगी, इस तरह से हार्म करेगी, जो आप साइकोलॉजिस्ट को सुन सकते हैं कि उसके डेडली इफ़ेक्ट्स क्या हैं आपकी सोशल लाइफ पे और आपकी साइकी पे, आपकी फिज़ीक पे और आपके ब्रेन पे। बहुत से उसके इफ़ेक्ट्स हैं। उन इफ़ेक्ट्स से आपने बचने के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड इसका यूज़ करना है टेक्नोलॉजी का। जितना आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कम करेंगे अपनी लाइफ से, उतना आपके लिए बेहतर है। हैविंग सेड इट, इट डजेंट मीन कि टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, बट डू नॉट बी द वन जो टेक्नोलॉजी से यूज़ हो रहा है, एंड डू नॉट बी द वन जो एडिक्ट हो चुका है, एंड डू नॉट बी द वन जो इन चीज़ों से इम्प्रेस होता है। ओके, और इन चीज़ों को पूजता है, वर्शिपर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो रवैया गलत है और लोग बाकायदा इसको वर्शिप कर करके उस प्रिजन में आ जाते हैं, उस जेल में आ जाते हैं। तो उस प्रिजन से निकलने का जो हल है वो सूरह काफ में मेरे नज़दीक, क्योंकि दज्जाल के दौर में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फितना डेफिनेटली होगा, 100% होगा। और तीसरी बात, जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं तो ये चीज़ समझ लें कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ वेस्ट से नफ़रत करना सिखा रहे हैं या वेस्ट से नफ़रत करनी चाहिए। वेस्ट में जो लोग हैं वो हमारी तरह के इंसान हैं और वो भी डिज़र्व करते हैं कि उन्हें भी ये बातें बताई जाएं। मैं जब भी वेस्ट की बात करता हूँ, वेस्टर्न पावर्स की बात करता हूँ, कि उस सिस्टम की बात करता हूँ जो सिस्टम अब इस तरह से वो एक्सपोज हो चुका है। वो सिस्टम कैपिटलिज्म का, कंज्यूमरिज्म का, सेकुलर पावर्स इस तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं कि हर कोई इन पे बात करता है। सो अल्लाह हैज़ एक्सपोज देम लिटरली, दीज गवर्नमेंट्स। ये जो कहते हैं कि हम दूसरों के खैर ख्वाह हैं, या जो कहते हैं कि हम दूसरों की खैर के लिए काम कर रहे हैं, बट आप खुद देख लें कि इन्होंने अब तक क्या किया है, फसाद ही बर्पा किया है ना। सो ये 3-4 पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम वेस्टर्न लोगों से नफ़रत करना नहीं सिखा रहे, बल्कि हम उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो दज्जाली सिस्टम है और जो दज्जाल के लिए बाकायदा प्रेपरेशन कर रहा है। ओके, सो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सूरह कहफ को कंक्लूड किया जाए। तो हो सकता है मैं एक एक आयत ना पढ़ूं,
مین آیاز میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ ہم نے سورہ یوسف بھی پڑھنی ہے. آیا نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں اسٹوری ختم ہو چکی ہے مین آف ٹو گارڈنز والی. آپ بیچ میں جو پیسج آ رہا ہے بٹوین دا اسٹوری آف مین آف ٹو گارڈنز اینڈ موسیٰ اینڈ خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام, اس کے درمیان بہت خوبصورت پیسج آ رہا ہے. اور اس پیسج میں بھی ہمارے لیے بہت سی کیز ہیں, اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سلوشنز ہیں ایج آف فتنہ سے لڑنے کے لیے, ایج آف فتنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اس کے باغات تباہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی کمپنی نہیں ملی جو اس کی ہیلپ کر سکے اللہ تعالیٰ کے پلان کے خلاف. ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر ثوابا وخیر عقبیٰ. There the authority is completely for Allah. تمام کی تمام اتھارٹی اللہ کی ہے. He is best in reward and best in outcome. بے شک وہی ہے جو بیسٹ ریوارڈ دیتا ہے اور بیسٹ آؤٹ کم عقبہ. ہر چیز کا آؤٹ کم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو اگر آج کے حالات میں فتنہ ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آؤٹ کم ہے, اور اس لیے ہے کہ اللہ نوز بیسٹ. ہم اس ایج میں پیدا ہوئے ہیں, ہم بالکل صحیح پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس ایج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان, ایک بندہ قبرستان سے گزرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش اس قبر میں میں ہوتا, اس مرے ہوئے کی جو ہے جگہ کاش میں ہوتا. اور آپ لوگ کو اس صحابی کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے جو بہت متقی صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نزدیک ہوتے تھے. بہرحال ان کا نام میرے ذہن سے اچانک نکل گیا. انہوں نے کہا تھا, ان کے الفاظ ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہ اگر موت کی تمنا کرنا جائز ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا. یہ اس دور میں بات کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ فتنے سنے کہ دجال کے فتنے ہوں گے اور فتنوں والی حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہرحال ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ کی ایک حکمت ہے. ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اصحاب کہف جیسے ہو جائیں, یعنی کہ فیو چوزن ونس, ان میں سے ہو جائیں تو بہت ریوارڈ ہے. یا ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اس سیلاب میں بہہ جائیں جو سیلاب اس وقت آ رہا ہے. اب جو آیاز آ رہی ہیں وہ بہت پاورفل ہیں دنیا کی حقیقت کے حوالے سے, کیونکہ دنیا داری میں پڑھنا یہ بہت کامن بات ہے آج کے دور میں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کرو, اس بارش کی سی ہے جو ہم بھیجتے ہیں آسمان سے, اور پھر نباتات اگتی ہیں زمین سے, اینڈ دین اٹ بیکم ڈرائی ریمننٹ, اور اس کے بعد بھس بن جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں وہ نباتات. اسکیٹرڈ بائی دا ونڈز اس بھس کو اڑا کے لے جاتی ہے. اینڈ اللہ از ایور اوور آل تھنگس پرفیکٹ ان ایبلٹی. تو کیا ہے دنیا کی حقیقت سوائے اس کے کہ تمہیں گلٹر نظر آیا, کچھ دیر کے لیے گرینری نظر آئی, خوشیاں نظر آئیں, کچھ دیر کے لیے تمہیں جو ہے وہ دولت نظر آئی, مال نظر آیا, زینت نظر آئی, اور اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ سب کچھ بھس بن جائے گا, یعنی کہ خزاں کا موسم بھی آئے گا. ایک تو یہ مطلب ہے, دوسرا یہ کہ قیامت والے دن ہر چیز اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ویلتھ اینڈ چلڈرن, المال والبنون, اولاد زینت ہے دنیا کی, اس لیے تمہیں یہ فتنے میں نہ ڈال دیں. اور سب سے زیادہ یہ دو چیزیں انسان کو فتنے میں ڈالتی ہیں, ایک مال اور ایک اولاد. اولاد کے ہاتھوں انسان حرام کام بھی کر لیتا ہے, اولاد کے ہاتھوں انسان دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے, اولاد اس حد تک انسان کو مجبور کر دیتی ہے. تو یہ دو فتنہ ہیں. اور مال تو obviously بہت بڑا فتنہ ہے, اسی لیے سوچ کر مال مانگے. میں نے لٹرلی لوگوں کو مالدار ہوتے سب سے پہلے دین کو چھوڑتے دیکھا, اپنے پرسنل فرینڈس کو. جب ان کے پاس مال آیا, شروع میں بیک گراؤنڈ ایسا تھا, گاؤں کے علاقوں سے آئے یا مطلب کہ مڈل کلاس فیملی سے آئے, انجینئرنگ کی جابز لگیں, پی ایچ ڈی کی, بہت اعلیٰ جابز لگیں, آج بالکل بے دین ہے. تو مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. مال انسان کو دین سے دور لے جاتا ہے, اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کی خیر طلب کرنی چاہیے. والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والے جو ہیں آپ کے رب کے ہاں وہ کیا ہیں, وہ صالحات ہیں, وہ عمل صالح ہیں. ثوابا وخیر عملا اینڈ بیٹر فار ونز ہوپ, اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کو بچائیں گے, اس دنیا میں بھی بچائیں گے, آخرت میں بھی بچائیں گے.
تو بار بار ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ نیک عمل، ایسے دور میں نیک عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ نیک عمل کی ویلیو زیرو ہو جائے گی ایسے دور میں۔ پروپوزل ڈھونڈتے ہوئے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ عمل صالح کون کرتا ہے، سارے یہ دیکھتے ہیں تنخواہ کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے، سیٹلڈ ہے، ویل سیٹلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے اور وہ دیندار ہو، نیک آدمی ہو، اور اس کا کریکٹر تمہیں اینڈ ہز کریکٹر پلیزز یو، تو اگر تم اس کو اپنی بیٹی نہیں دو گے تو دنیا میں فتنہ پھیلے گا۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کی دولت تمہیں پلیز کرے یا حسب و نصب پلیز کرے، کس کو پریفرنس دی؟ کریکٹر کو، دین کو پریفرنس دی ہے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایون دیندار لوگ میں بھی یہ فتنہ ہے مال کا اور یہ ساری چیزوں کا۔ خیر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے، ایک حد تک دیکھ بھی سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر بندہ چاہے گا اس کی بہن کسی ویل سیٹلڈ آدمی کے ساتھ ہی جائے، لیکن اصل میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ دین ہے، وہ ویلیوز ہیں، کریکٹر ہے۔ اور آج اس وجہ سے فتنہ ہے دنیا میں، بہت فتنہ ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میری تو روح کانپتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر چیزیں چینج نہ ہوئیں، اگر ہم لوگ سیدھے نہ ہوئے، اگر ہم نے ڈوپامین کی ڈوز اتنی ہی تعداد میں لیتے رہے جتنی آج کل لے رہے ہیں، تو ڈوپامین آپ کو پتہ ہے نا سیلفش کیمیکل ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ود ان 5 ایئرس ایک ایوریج لکنگ لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اتنی اچھی اچھی لڑکیاں موجود ہیں، اتنی نیک لڑکیاں موجود ہیں جو بہت گھریلو ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت سلجھی ہوئی لڑکیاں ہیں، لیکن ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ لکس، کیونکہ وہ حور پر ہی چاہیے نا، یہ تو بن گیا ہے ہمارے لوگوں کا ایک کرائٹیریا بن چکا ہے۔ اور اگر اسی طرح رہا تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے جو ایوریج لکنگ ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، اور یہ یوتھ کو سوچنا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اوکے، ایوریج لکنگ سے مراد یہ نہیں کہ میں لکس کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، بٹ آئی مین ٹو سے کہ اگر وہ سپر ڈپر ماڈل ٹائپ نہ ہوئی جس طرح آج کل لوگ تلاش کرتے ہیں، تو اس کی شادی نہیں ہوگی اور اس کو کنوارا بیٹھنا پڑے گا، یا اگر ہوئی بھی تو بہت ہی کسی ایسے ویسے کے ساتھ، اللہ رحم کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ تو میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ سیدھے نہ ہوئے تو یہ کانسیکوینسز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ ہم لوگ یا لڑکیاں وہ کنواری ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو تو سورہ کہف بریک کرتی ہے نا کہ عمل صالح کی طرف جاؤ، ایسی چیزوں کی طرف جاؤ جو ویلیوز ہیں، ویلیوز کی طرف جاؤ، اس معاشرے کو دوبارہ سے ریوائیو کرو۔ وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو ریوائیو کرنے والے یوتھ ہی ہیں، آپ لوگوں نے ہی ریوائیو کرنا ہے نا، کسی اور نے آ کے تو ریوائیو نہیں کرنا ہے نا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ڈیورسی کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اوکے، ڈیورسی لڑکی جو ہے اس کو ویسے ہی ڈسکارڈڈ سمجھا جاتا ہے اور کوئی اس سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہے، بلکہ یہ ایک سروائیول آف دا فٹیسٹ اور ان ویسٹرنرز کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہے، جہاں پہ انسان کو پیسوں پہ اور خوبصورتی پہ اور ان چیزوں پہ پرکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز نوجوان ہی لا سکتے ہیں، اس لیے سورہ کہف سے اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اینڈ وارن آف دا ڈے، اور انہیں وارن کر دو اس دن کے بارے میں جب ہم ماؤنٹینس کو ریموو کر دیں گے، اینڈ یو ول سی دی ارتھ پرومیننٹ، اور تمہیں ارتھ پرومیننٹ نظر آئے گی، اینڈ وی ول گیدر دیم اینڈ ناٹ لیو بیہائنڈ دیم فرام دیم اینی ون، اور کسی کو ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے، سب کو سامنے لے آئیں گے، گیدر کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے رو بائی رو، اینڈ ہی ول سے یو ہیو سرٹنلی کم ٹو اس جسٹ ایز وی کریٹڈ یو، آ گئے نا تم ہمارے پاس جیسے پہلی بار تھے، پہلی بار بھی اسی طرح ہمارے سامنے کھڑے تھے، تو آج بھی آ گئے۔ تو سورہ الحاقہ کو آپ ان آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سورہ الحاقہ پڑھیں، آپ ہل جائیں گے، وہ ہلانے والی سورہ ہے، اس میں اللہ نے قیامت کا پورا منظر سکیچ کیا۔ تو سورہ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھا کے لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جل و جلالہ کنگ کی طرح آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو موت دے دے گا، ایون جبرائیل کو موت دے دے گا، اور جو سور پھونکنے والا ہے اس کو بھی موت دے دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ 3 بار اعلان کریں گے، ویئر آر دا کنگز آف دا ورلڈ، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟
کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کون ہے آج بادشاہ؟ 3 بار اللہ اعلان کریں گے اور پھر خود جواب دیں گے اللہ، آئی ایم دا کنگ۔ سوچیں وہ کیا سین ہوگا، کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے۔ تو دس از یور لارڈ، دس از اللہ، اللہ جل و جلالہ، ان کی کیا شان ہے، گاڈ ہے اللہ۔ اسی لیے جب بھی میں بحث کرتا ہوں نا کسی سے، تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے جواب دیں کہ اسلام میں ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے، سب سے پہلے ہمیں اس سے یہ آرگو کرنا چاہیے کہ اگر خدا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے نزدیک کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کے ساتھ اسے ایگری کرنا پڑے گا، چاہے وہ ایتھیسٹ بھی ہے، کہ خدا شوڈ بی اومنی پوٹنٹ۔ یہ وہ ضرور کہے گا کہ اگر واقعی خدا ہے تو ہی شوڈ بی اومنی پوٹنٹ، آل پاورفل۔ تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ اگر آل پاورفل خدا ہے تو پھر اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ تو اسے کہنا پڑے گا ماننی چاہیے۔ تو اسے کہیں یہی تو ہم کر رہے ہیں، یہی تو اسلام ہے، اب اس کی کیا آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، شریعت کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل میں بات سٹارٹ ہوتی ہے خدا کے کانسیپٹ سے، پہلے اسے خدا کے کانسیپٹ پہ لے کے آئیں۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو گیدر کر لیں گے روز میں، اور پھر سب کو کہیں گے کہ آج آ گئے نا تم ہمارے پاس، بٹ یو کلیمڈ، اور تم نے تو کہا تھا کہ نجعل لکم موعدا، کہ ہماری کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، ہم تو نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ سے ملنے، تو آج دیکھو ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ اور پھر ریکارڈ آف ڈیڈز ان کے ساتھ اوپن کیا جائے گا ان کے سامنے، اینڈ یو ول سی دا criminals fearful of that within it۔ کرمنل ظاہر ہے جب قیامت آئے گی ان کا ڈر تو تب سے شروع ہو جائے گا نا، جب انہیں اٹھایا جائے گا وہ تو تب سے نعرے لگانا شروع کر دیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں تراب، میں مٹی ہوتا، کاش ڈیتھ ہو چکی ہوتی، ڈیتھ وڈ ہیو بین دی اینڈ۔ وہ تو تب سے یہ ڈر انہیں لگا ہوگا۔ تو بہرحال وہ ان کے چہرے فیئرفل ہوں گے، کیونکہ ان کے لیفٹ ہینڈ میں اب ان کو حساب کتاب پکڑایا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں مومنین کے رائٹ ہینڈ میں جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اور وہ خوش، اتنے خوش ہوں گے، آپے سے باہر ہو جائیں گے ایکسائٹمنٹ میں، اور ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھو دیکھو ہمارا اعمال نامہ دیکھو، ہم کامیاب ہو گئے۔ سورہ حاقہ میں ہے پورا سکیچ، جیسے انسان خوش نہیں ہو جاتا اچانک کوئی کامیابی آتی ہے، پاس ہو جاتا ہے، جاب لگ جاتی ہے، سب سے پہلے کس کو بتاتا ہے؟ اپنے دوستوں کو۔ تو قیامت والے دن بھی سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور وہ خوشی میں جو ہے وہ نعرے لگائے گا۔ تو یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، ہائے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے۔ تو سوچیں کہ آج اگر فیس بک سپر کمپیوٹرز بنا سکتا ہے، جہاں پہ آپ کا جب سے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ کی ڈیتھ تک ایک ایک ڈیٹا موجود ہے، اس نے کون سے سیکنڈ پہ کیا چیز لائک کی، اس نے کون سے سیکنڈ پہ کس کو بی فرینڈ کیا، تو وائی ناٹ اللہ؟ اللہ کے پاس بھی تو پتہ نہیں کیا سپر کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز لے آئیں گے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی کے ساتھ and they will find what they did present before them، اور وہ لوگ اپنے سامنے پائیں گے وہ چیزیں جو وہ کرتے رہے تھے، اور اللہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر انجسٹس نہیں کرے گا۔ دیکھیں کیا چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں، سورہ کہف سے 3 چیزیں ریوائیو ہوتی ہیں جو لاسٹ ہو جائیں گی دجال کے دور میں۔ اس دور میں یہ 3 چیزیں لاسٹ ہو چکی ہیں۔ نمبر 1 اللہ پہ ایمان، اللہ کے ماننے والے بہت ہیں، ایمان لانے والے بہت کم ہیں، سب سے پہلے یہ چیز ریوائیو کرتی ہے سورہ کہف۔ نمبر 2 رسالت پہ ایمان، شروع کی آیات میں رسالت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اصحاب کہف کا ذکر ہے، رسالت پہ ایمان، کیونکہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے۔ نمبر 3 یہ کون سی آیات ہیں، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ قیامت پہ ایمان۔ یہ 3 چیزیں ریوائیو کر رہی ہے سورہ کہف اب تک ہماری، کیونکہ یہی 3 چیزیں لاسٹ ہوں گی اس دور میں۔ اوکے، تو وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا ان آیات سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے قریب آئے، اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کا حساب شروع کریں گے، تو اللہ اسے کہیں گے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ کوئی اور اللہ اور اس کو نہیں دیکھ سکے گا کوئی اور اللہ تعالیٰ اس کے گرد، یعنی اس کے حساب کے ارد گرد وہ جو جگہ ہوگی ایک باؤنڈری بنا لیں گے تاکہ ہائیڈ کر دیں اسے دوسروں سے۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا میں بھی میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی ڈالوں گا۔ تو وہ بندہ بہت خوش ہوگا، رونے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تیرے عیب صرف مجھے پتہ ہے اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اور وہ شخص جو دوسروں کے عیب پہ بات کرتا ہے اور دوسروں کے عیب جا جا کے بتاتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح برہنہ کریں گے اس دن، یعنی سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا۔
اور سب کے سامنے اس کے گناہ دکھائے جائیں گے. لیکن وہ شخص جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے چاہے اس کے اتنے اعمال نہ ہوں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو شیلٹر کر لیں گے اور کہیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے ہیں اور آج بھی میں تیرے عیب چھپاؤں گا. وائس کلنا آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی یہ بات ہو کے ابلیس کی بات ہو رہی ہے. حضرت آدم کی سٹوری پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہ خطاب ہے فری میسنز الومیناٹی سے, دجال کی فورسز سے, کہ ابلیس کو پہچانو. تم لوگ کس دھوکے میں پڑ گئے, اس نے تو دھوکہ دیا ہے. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا لوسیفیرین فلسفی کیا ہے, فری میسنز کو سب سے پہلے وہ کیا سکھاتے ہیں, پوری سٹوری بتاتے ہیں ٹویسٹڈ, کہ ایک ونڈکٹیو گاڈ نے, ریونجفل گاڈ نے آدم اور ایو کو, انسانوں کو بند کر دیا تھا تاکہ یہ میرے بغاوت نہ کریں, میرے خلاف نہ کھڑے ہوں. تو لوسیفر آیا تھا, اس نے انہیں وہاں سے چھٹکارا دیا, دا فاربیڈن ایپل کھلا کے. تو اللہ تعالیٰ وہ ریوائز کرا رہے, ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ اصل میں دشمن ابلیس ہے. اور جب ہم نے اینجلز کو کہا آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا سوائے ابلیس. کان من الجن ففسق عن امر ربی, یہ واحد آیا ہے قرآن کی جو ابلیس کی نیچر بیان کرتی کہ وہ جن ہے. ابلیس اینجلز میں سے نہیں تھا, جن میں سے تھا. افتتخذونہ ذریۃ اولیاء. اور دیکھیں کتنا کلیئر میسیج ہے الومیناٹی کو, کتنا کلیئر میسیج ہے ہم سب کو, کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اولیاء بناؤ گے. کتنا کلیئر, وہ اس کی اولاد کو, اور اسے, اس کا مطلب اس کی اولاد بھی ہے, اس نے نکاح کیے ہیں, شادیاں کی ہیں, اور اس کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, ادر دین می, میرے علاوہ ولی بناؤ گے, یعنی کہ مددگار. اس سے کلیئر اور کیا, اس سے مدد لوگے, اس سے پالیسیز بنواؤ گے, اس سے سیکھو گے دنیا کیسے چلانی ہے. لٹرلی اس کو مددگار بناؤ گے اور اس کی اولاد کو. بیس للظالمین بدلا, کتنا برا پیکٹ کیا ہے تم لوگوں نے, بائی سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول. کتنی بری تم نے, کتنا برا ایگریمنٹ کیا ہے. ریچڈ اٹ از فار دی رانگ ورڈ ایز این ایکسچینج. کیا ایکسچینج کیا ہے, بدلا کا ورڈ کیوں ہے, کیا ایکسچینج کیا انہوں نے. دے سولڈ دیئر سول ٹو دا ڈیول, اپنی روح کو ایکسچینج کیا نا, اس کے بدلے, فیم کے بدلے, شہرت کے بدلے اپنی جو ہے اپنا دین بیچ دیا, اپنا ایمان بیچ دیا. تو کتنا برا ایکسچینج کا ورڈ ہے, لٹرلی ایکسچینج کیا. انٹرسٹنگلی سورہ کہف میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے. اوکے, کہ سورہ کہف از ریلیٹڈ ٹو فتنہ دجال. پھر انہیں ایک اور نصیحت کر رہے ہیں اللہ, کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض, میں نے انہیں وٹنس نہیں لیا ہوا تھا کریشن بناتے ہوئے. یہ جو شیاطین تمہیں دھوکہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بنائی ہیں چیزیں, کیونکہ وہ انسانوں کو یہی بتاتے ہیں آ کے کہ ابلیس نے یہ بنایا, ابلیس نے وہ کیا ہے, وہ گاڈ ہے دنیا پہ, آسمانوں کا گاڈ اور ہے, دنیا کا گاڈ اور ہے, وغیرہ وغیرہ. آل دس فلسفی, یہ جو زوئس کی فلسفی ہے, گریک مائتھولوجی ہے, فلانا گاڈ آف تھنڈر ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے کہ نہیں. مارول کے کریکٹرز کیا ہیں, وہ پوری یہی فلسفی ہے نا, کہ وہ تھنڈر کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ جو ہے ریورس کو کنٹرول کر رہا ہے, گاڈ آف سی ہے, گاڈ آف کلاؤڈز ہے, اور فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو شریک نہیں بنایا, نہ یہ وٹنس تھے جب میں کریشن بنا رہا تھا. ان میں سے کسی نے کریشن وٹنس نہیں کی ہے, تو خود کریٹڈ ہیں, میں اکیلا ہوں. آئی ایم آل پاورفل اینڈ آئی وڈ ناٹ ہیو ٹیکن دا مسگائیڈرز, اور مضلین آزادہ, متخذ المضلین, میں کبھی بھی ضالین یعنی کہ مضلین, گمراہ لوگوں کو, گمراہوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسسٹنٹس نہیں لیتے. اسسٹنٹس اللہ کے کون ہیں, فرشتے ہیں, جو کہ ون آف دی بیسٹ کریشن ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ, اور انہیں وارن کر دو اس ایک دن کے بارے میں جب کہ یہ کہیں, جب کہ اللہ کہے گا بلاؤ میرے پارٹنرز کو, کدھر ہیں, جو کلیم کیا کرتے تھے, اور انووک کرو, ان سے اب مدد مانگو, جیسے تم دنیا میں مدد مانگا کرتے تھے ان سے پوزیشنز کے لیے, اب مانگو. اور پھر ہم ان کے درمیان وی ول پٹ بٹوین دیم اے ویلی آف ڈسٹرکشن, ڈسٹرکشن کی ایک ویلی ان کے درمیان ہم رکھ دیں گے. اور کرمنلز جب فائر کو دیکھیں گے, اینڈ ول بی سرٹن دیٹ دے آر ٹو فال, اور انہیں کنفرم ہوگا اب ہم اس میں گرنے لگے ہیں, اس آگ میں, اینڈ دے ول ناٹ فائنڈ فرام اٹ اے وے ایلس ویئر, اور وہاں سے بھاگنے کی اور جاہ پناہ انہیں نہیں ملے گی. تو دیکھیں اللہ کی مرسی, حالانکہ وہ اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ ابھی بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ابھی بھی اللہ از کالنگ دیم ٹو ہمسیلف, ابھی بھی اللہ انہیں وارن کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ, ابلیس سے بچ جاؤ, ان چیزوں سے بچ جاؤ, اور اس فائر سے بچ جاؤ. اوکے, دس از دی مرسی آف اللہ. اور یہ ہے کرکس, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. آپ سے اگر کوئی پوچھے فرقہ واریت کی
وجہ کیا ہے، فرقہ واریت کی جڑ کیا ہے، فرقے کیوں ہیں اتنے زیادہ، تو یہ وجہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی دین کی، اتنا کلیئر ہے دین، کیوں لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ نے وجہ بتا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر مثال پیش کر دی ہے اس قرآن میں، لیکن وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں، بحثیں کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، اپنا فلسفہ گھڑتا ہے، اپنے ویوز لے کے آتا ہے، نہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، نہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا ویسا ہوگا۔ دیکھیں جی زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، اپنی باتیں، اپنا فلسفہ، اور اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیتا ہے، ہینس فرقہ واریت، ٹوسٹڈ آرگومنٹس، ٹوسٹ کرتا ہے آرگومنٹس کو۔ ابھی میں موسیٰ اور خضر کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں علیہ السلام، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس میں سے لی ہوئی ہیں یہ کچھ فرقوں نے، جس کی بیسس میں انہوں نے پورا اپنا اسکول آف تھاٹ بنایا ہوا۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اس طرح بھی قرآن سے دلائل لیے جا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ٹوسٹڈ آرگومنٹس، ٹوسٹ کر کے آرگومنٹس لیے ہوئے تاکہ اپنی دکان جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انسان کو سمجھا دیا، لیکن انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے کا اسے بڑا شوق ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے متکبر اینکرز اور جتنے متکبر یہ سو کالڈ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہی ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہی آپ وہی کی بات جیسے ہی کریں گے ان کے ماتھے پہ شکن آ جائے گا، چہرے کے ایکسپریشنز بگڑ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اور یہی بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ لوگ اتنے کیرزمیٹک ہیں، ان کو اتنا نالج ہے، یہی تو نالج کا فتنہ ہے۔ اور آگے سٹوری بھی نالج کے فتنے کی آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ تو یہ نالج کا فتنہ ہے کہ آپ کو ایسے ایسے ایکسپرٹس نظر آئیں گے بیٹھے ہوئے، یو ول بی انچانٹڈ، آپ لوگ لٹرلی ان کے جادو میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا بیویئر آف اسپیچ، سم پیپل ہیو میجک ان دیئر ٹنگ۔ صحیح حدیث آپ کو سنا، کچھ لوگوں کی زبان میں جادو ہے، تو آئی وارن یو بیویئر، دجال کی زبان میں بہت جادو ہوگا۔ اوکے، تو یہ سارے جو اینکر جو آپ کو اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں، اینکر سے میری مراد ہے کہ یہ جو غلط قسم کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں، جو طاغوت کی چیزیں، برائی کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں، اوکے، تو وہ لوگ ان کی زبان سے بچنا چاہیے۔ لیکن انسان جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کچھ بھی نہیں پریونٹ کیا، کسی چیز نے پریونٹ نہیں کیا ان کو ہدایت سے، آفٹر گائیڈنس کیم ٹو دیم، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت آ گئی، گائیڈنس ان کو آ گئی، کس چیز نے ان کو پریزنٹ کیا، اینڈ فرام آسکنگ وَيَسْتَغْفِرُوا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے کس چیز نے ان کو روک دیا، بٹ اس چیز نے إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبْلًا، سوائے اس چیز نے کہ یہ وش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہی عذاب آ جائے، وہی تباہی آ جائے جو پچھلی قوموں پہ آئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آنسر ان لوگوں کے لیے کہ تم لوگ ابھی تک اللہ سے استغفار نہیں کر رہے ہو۔ یعنی آپ اللہ کی ٹون تو دیکھیں، اٹ از اے کنگ ٹاکنگ رائٹ ہے، اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کہتے ہیں استغفار کرو مجھ سے، کیونکہ تم استغفار کر کے تمہاری جو ہے گناہوں کی بخشش ہوگی، کیونکہ تم لوگ اتنا آگے نکل چکے ہو۔ اب یو شوڈ سے سوری ٹو می، یو شوڈ ڈو استغفار ٹو اللہ، تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ لیکن کوئی چیز انہیں نہیں روک رہی سوائے یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ریپیٹ ہو عذاب۔ اور لٹرلی ہم لوگ مسلمانوں کی بات میں پہلے کروں گا، ان کی تو بعد میں بات ہے، ہم لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ اب کوئی عذاب آئے گا تو شاید ہدایت آئے، ادروائز ہدایت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور عذاب ہمارے سامنے عذاب آ رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کی سوسائٹی جہاں پہ جا رہی ہے، آپ لوگ دیکھیں گے یہ عذاب ہی ہے نا، سوشل کرائسس ہے، تو تبھی شاید ہم سیدھے ہوں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم میسنجرز کو ایکسیپٹ ایز مبشرین و منذرین، نذیر بنا کے، بشیر بنا کے، وارننگ دینے والا، بشارت دینے والا۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ نیک اعمال کا ہم تمہیں دیں گے صلہ، اور برے اعمال کی ہم پکڑ کریں گے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، and those who disbelieve dispute by using falsehood to invalidate thereby the truth۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ حق کو وہ رد کرتے ہیں باطل سے، حق کے خلاف پوری کیمپین چلاتے ہیں، اور کیمپین چلا رہے ہیں میڈیا پہ باقاعدہ، اسلام کے خلاف کیمپین چل رہی ہے آج کے دور میں، اسلام کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو ان کا کام ہے،
and have taken my verses and of that which they are warned in ridicule. हुजुआ, और मेरी वर्सेस को, मेरी आयात को और मेरी वार्निंग्स को मजाक बना लिया उन लोगों ने, मजाक उड़ाते हैं मेरी वर्सेस का। यानी अल्लाह ताला की कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। और कौन है उससे ज्यादा जालिम जिसको मेरी वर्सेस से रिमाइंड कराया जाए, जिक्र किया जाए मेरी वर्सेस का, उसे कोई नसीहत की जाए लेकिन वो उससे आराज करे, फार अजान, भागे, आराज करे और भूल जाए क्या उसके हाथों ने जो है वो कमाई की है, व्हाट इज हैंड्स हैव पुट फोर्थ, इसको वो भूल जाए। इंडीड ऐसे लोगों के दिलों पे, कल्ब पे हमने फी आजानिहिम वक्रा, हमने पर्दे डाल दिए इनके अमाल की वजह से। इनके अमल ही ऐसे हैं कि अब ये नहीं देखना चाहते, तो हमने इनके दिल पे पर्दे डाल दिए हैं। वइन तदउम इलल हुदा फलन यहतदू इज़ा अबदा। इससे एक बात ये भी सीख लें कि एथियस्ट से डिबेट करते हुए कई बार सोचें, पहले उसकी जहनी हालत देख लें, कल्बी हालत देख लें कि आया वो डिबेट करना भी चाहता है या वो सिर्फ बदतमीज़ आदमी है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने दिलों पे पर्दे डाले हैं। और सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या कहा, फ़ी क़ुलूबि मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिल में मर्ज़ है और हम इन्हें बढ़ा रहे हैं इनके मर्ज़ में। तो अल्लाह कहते हैं मैं बढ़ा रहा हूँ और आप कहते हैं मैं तबीब बनूंगा, मैं इसको हिदायत दूंगा, मैं इसको सही रास्ते पे लेके आऊँगा। तो अपना टाइम वहाँ ज़ाया ना करें जहाँ पे आपको नज़र आ जाए, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह उसको हिदायत दे, लेकिन जहाँ आपको नज़र आ जाए कि वो आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अवामुन नास को दावा करें। तो अल्लाह कहते हैं कि दे विल नेवर बी गाइडेड देन एवर, लेकिन ये अल्लाह की डिस्क्रिशन है। व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, एंड योर लॉर्ड इज़ द फॉरगिविंग फुल ऑफ मर्सी, और तुम्हारा रब, और फिर उम्मीद भी दिलाई अल्लाह ने कि अगर वो रुजू कर लें अभी भी तो अल्लाह इज़ ज़ुर रहमा, फुल ऑफ मर्सी, मर्सी ही मर्सी है, अल्लाह इज़ ओनली मर्सी। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, इफ़ ही वर टू इम्पोज, कितनी खूबसूरत बात है और ये बड़ी इमोशनल बात है। अगर आप इस वर्ड्स को फील करें ज़रा थोड़ा सा, अल्लाह ताला चाहें तो इंसानों को इस तरह कुन फ़यकून कह के तबाह कर दें। ये जितने ज़ालिमीन आपको नज़र आ रहे हैं, लोग कहते हैं ना वेयर इज़ गॉड, अल्लाह ताला क्यों इन्वॉल्व नहीं होते? बिकॉज अल्लाह लव्स देम टू, अल्लाह इनसे भी तो प्यार करता है ना, ये भी तो अल्लाह की क्रिएशन है। अल्लाह ताला को पता है उनको कब पकड़ करनी है। आप अल्लाह नहीं है, आपको नहीं पता। तो इसमें ज़रा अल्लाह की मोहब्बत देखें, कितनी इमोशनल आयत है ये। अल्लाह कहते हैं कि अगर हम इन पे फ़ौरन ब्लेम इम्पोज कर देते तो इनमें से एक भी ना बचता और इनको हम तबाह बर्बाद कर देते, लेकिन हम इनको चांसेस देते हैं, बार बार चांसेस देते हैं कि शायद अभी भी हिदायत पा जाए। बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, रादर फॉर देम इज़ एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम विच दे विल नेवर एस्केप, इनके लिए अपॉइंटमेंट है, एक अपॉइंटेड डे है और उस डे से ये एस्केप नहीं कर सकेंगे, उस अपॉइंटमेंट को ये एस्केप नहीं कर सकेंगे। वतिलकल कुरा अलकनहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमालिकिम मौइदा, और वो शहर जो हमने तबाह किए हैं, किस लिए तबाह किए? क्योंकि जुल्म में बहुत आगे निकल गए थे। आप सिटी ऑफ पोम्पेई की डिस्ट्रक्शन पढ़ें जाके, क्यों तबाह किया अल्लाह ने उन्हें। एग्जैक्टली गेम ऑफ थ्रोन्स जो है उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो सिटी ऑफ पोम्पेई, प्रोस्टिट्यूशन, इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शराब और जिना, और थिएटर में बहुत आगे, मतलब कि म्यूज़िक, थिएटर, वाइन, वुमेन, ऑल दीज थिंग्स, दिस वाज देयर लाइफस्टाइल। तो अल्लाह ताला ने ये जब तजावज़ करता है कोई भी अल्लाह ताला के लॉज से, तो अल्लाह ताला डेफिनेटली उसको पकड़ते हैं। तो ये जो कौमें आपको आज नज़र आ रही हैं जो तजावज़ कर रही हैं, जो खुलेआम बगावत कर रही हैं अल्लाह के सामने, यानी न्यूडिटी को इन्होंने आम कर दिया और एक आर्ट बना दिया, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली वो उन्हें खुद भी नुकसान होगा, वो खुद तबाही अपने ऊपर लेके आएंगे। और हमने मौइदा एक ख़ास मुद्दत के लिए उनके लिए अपॉइंट किया हुआ है कि कब उन्हें पकड़ना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या शुरू हो रहा है। जो बीच का पैसेज था, आपको क्या समझ लगी है? देखें, कनेक्टेड है, बीच के पैसेज में कीज़ हैं, चाबी है। ये सारे पैसेज में दुनियादारी और ये फ़लसफ़ा ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो कैसे अल्लाह ताला आपको वापस ला रहे हैं, किस तरह से आपकी वो चीज़ें अंदर की रिवाइव कर रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, अब है फितना ऑफ नॉलेज कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी ये गलती हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम, सही बुखारी में पूरी लंबी चौड़ी हदीस है, उबे बिन काब से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी और लोग बड़े इंप्रेस हुए। ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर थे, नबी थे जलील व कदर। तो एक बंदे ने पूछा कि मूसा, क्या आपसे ज़्यादा भी किसी को नॉलेज है, या कायनात में सबसे नॉलेज किसको है? तो उन्होंने कहा मुझे।
اور یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کا ایک گمان تھا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں وہی میرے پاس ہے, وہی کی بیسس پہ کہا تھا. اوکے, وی کانٹ سے کہ تکبر کیا تھا, وہی کی بیسس پہ کہا تھا میرے پاس نالج ہے. تو اللہ کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نوز بیسٹ, واللہ عالم, یہ جواب ہے اصل میں. تو موسیٰ کو پھر اللہ نے کہا کہ آپ میرے ایک بندے سے ملیں جا کے. وہ بندہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ بڑی عجیب و غریب جگہ ہے, ویئر دا ٹو سیز میٹ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ وہاں پہ ایک راک تھا بہت بڑا, اس راک کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا, اور وہ چشمہ اسپرنگ آف لائف تھا, یعنی کہ اس چشمے سے جو بھی پانی پیتا تھا اس کو زندگی ملتی تھی. یہ ابن عباس کا بیان ہے. اوکے, تو یہ چشمہ جو لیجنڈز میں ناولز میں آتا ہے, بلکہ اس چشمے پہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہنچا کہ کانسٹینٹینوپول استنبول میں ہے ایک مشہور یہ چشمہ. تو ہو سکتا ہے استنبول تک گئے ہو سکتا ہے, تفسیر میں کہیں نہیں آتا ان کا سفر کہاں تک تھا, لیکن استنبول موسیٰ علیہ السلام کے قریب قریب ہے, یعنی ایجپٹ میں تھے نا موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے کہاں گئے؟ فلسطین. اور اس کے بعد پھر فلسطین سے اوپر یہ قریب ہے, واللہ عالم, آئی کانٹ سے فار شور. لیکن یہ ایک مشہور وہاں پہ کسی دور میں اس کے بارے میں مشہور تھا, اس چشمے کے بارے میں, اٹ از دی لائف گیونگ اسپرنگ. تو ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے جگہ تھے جہاں پہ چشمہ تھا لائف گیونگ, اسی چشمے سے جب پانی کے چھینٹے پڑے تھے مچھلی پہ تو مچھلی زندہ ہوئی تھی. یہ ابن عباس کی میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں جو مفسر قرآن ہے. اب دیکھیں لائف گیونگ اسپرنگ, ایسی چیزیں موویز میں بہت دکھائی جاتی ہیں, کارٹون میں, اینیمیٹڈ موویز میں بہت دکھائی جاتی ہیں. دیز آر ریئل تھنگس. اوکے, تو وہ میں آپ کو پوری حدیث بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ دا اسٹوری بگنس جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام چلڈرن اسرائیل کو کر رہے تھے ایڈریس, اور پھر اللہ نے انہیں کہا کہ تم نے غلط بات کی ہے, ہمارے ایک سلیو سے جا کے ملو. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر اس سفر کو نکلے, اور ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو دا جنکشن آف دا, جہاں دو سیز ملتے ہیں, ان آرڈر ٹو میٹ دا سلیو آف اللہ ہو واز مور نالجیبل دین موسیٰ. تو جہاں تک لوکیشن کی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی کوئی ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے, انہوں نے ارادہ کیا کیا؟ وہ ارادہ یہ تھا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور مینشن کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرونٹ کون تھے؟ یوشوا ابن نون, جو کہ بعد میں نبی بنے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے سرونٹ تھے. سرونٹ کو اللہ نے نبوت دی بعد میں, یوشوا, جس کو کرسچن بہت ہائی ریگارڈ کرتے ہیں, یوشوا ان کے نام بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یوشوا سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سیز جنکشنز کے درمیان, یہاں تک کہ مجھے سالوں سال چلنا پڑے, کنٹینیو فار اے لانگ پیریڈ. تو مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈیڈیکیشن چیک کریں اور تھرسٹ چیک کریں نالج کے لیے. یہی ڈیڈیکیشن, یہی تھرسٹ انسان کو بچائے گی اس دور میں جب نالج بہت ریئر ہوگا. آپ لوگ کے لیے ہر جگہ انفارمیشن ہے, نالج بہت کم ہے, اس بات کو سمجھ لیں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا نالج, یونیورسٹیاں بہت ہیں, اسکولز بہت ہیں, ہر گلی محلے میں یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے, لیکن کیا نالج ہے وہاں پہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے. نالج کی ایونٹیز بہت کم ہوں گی, بہت. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو چلنا پڑا, جانا پڑا, انہوں نے کہا میں تھک بھی جاؤں میں جاؤں گا. اسی طرح آپ کو محنت کر کے ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا, اپنے ٹیچرز کو تلاش کرنا پڑے گا کہ میں نالج کس سے لوں. یہ ہے وہ نقطہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں, تبھی انسان بچ سکے گا, کیونکہ یہ وہ دور ہے جب اللہ علماء کو اٹھا لیں گے, موت دیں گے, اور بڑے کم لوگ رہ جائیں گے جو اصل نالج آپ کو دیں گے. اوکے, تو یہ ہے بیسیکلی, اس سے ہمیں اس نقطے سے پوائنٹ جو لینا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, یہاں تک کہ دے ریچ دا جنکشن بٹوین them, they forgot their fish. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اللہ نشانی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا بتائی, وہ نشانی میں آپ کو حدیث سے پڑھاتا ہوں. موسیٰ said, O Lord, how can I find him? He said, take with you a fish and put in a basket. ایک مچھلی لو, اس کو باسکٹ میں رکھو. Then where you lose the fish, جہاں وہ تم سے لاسٹ ہو جائے, زندہ ہو کے چلی جائے, he will be there, وہ وہاں پہ ہوگا. So he took a fish and put it in a basket. Then he set out, and his servant by Yushua ibn Nun set out with him. Then when they came to the rock, they lay down and slept. وہ ایک راک, ان کے بیچ ایک پتھر تھا, بڑا سا پتھر تھا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہوتا ہے
ایسا پتھر ریورس کے درمیان سیز میں. تو وہاں پہ وہ ریسٹ کیے اور فش stirred in the basket, ہلی, زندہ ہوئی, اور باسکٹ سے it fell into the sea and it took its way through the sea as in a tunnel. ٹنل, اوکے, میں ہمیشہ ٹنل کا ورڈ یوز کرتا ہوں, حالانکہ یہاں پہ سرابا سے مراد انہوں نے لی ہے. slipping away took its course into the sea in a very strange way. slipping away and took its course into the sea, slipping away. حالانکہ یہ اسلام کی یہ ویب سائٹ ہے, اوکے, اور وہاں پہ ٹرانسلیشن کیا لکھی ہوئی ہے, ٹنل. تو اس لیے میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو پورٹل ہوتا ہے وہ ٹنل شیپ ہوتا ہے. اور آپ نے کئی موویز میں, پائرٹس آف دا کیریبین میں بھی پورٹلز کھلتے دیکھے ہوں گے. سیز کے ٹنلز نہیں کھلتے, سیز میں ٹنلز بن جاتے ہیں باقاعدہ, اور ان ٹنل سے پھر ایک راستہ کھلتا ہے, ایک اور ڈائمنشن سے کنیکٹ ہوتا ہے بندہ. تو میرا یہ ماننا ہے کہ خضر علیہ السلام ایک اور ڈائمنشن سے آ کے ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام, ایک ہڈن ڈائمنشن سے جس کی ہمیں اشارے مل رہے ہیں اصحاب کہف میں. بہرحال وہ ایک ٹنل بنائی اور وہاں ٹنل سے پھر آنا تھا. اور یہ ٹنل انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایٹ دا بیس آف دا راک, صحیح بخاری میں آتا ہے, ایٹ دا بیس آف دا راک دیر واز اے اسپرنگ کالڈ الحیات, nothing was touched by its water but it came to life. صحیح بخاری میں. The fish was touched by the water of that spring, so it began to move and escape from the basket into the sea. Okay, تو یہ ہے بیسیکلی. اور and it took its way through the sea in a tunnel, means like a tunnel underground. یہ ابن کثیر کہتے ہیں, ان کا ویو ہے کہ ٹنل بنا تھا, underground tunnel. Okay, ابن عباس کیا کہتے ہیں, its tracks became like rock. کیا سمجھ آئی کہ اس ٹنل میں جہاں جہاں اس مچھلی نے قدم رکھا وہاں پہ راک بنتا گیا. یعنی کس کے لیے راستہ بن رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ ابن عباس کا ویو. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹنل سے گزارا, وہاں پہ جب وہ اس راستے سے گزرے تو وہاں پہ ان کی ملاقات پھر خضر علیہ السلام سے ہوئی, یا خضر وہاں سے چل کے آئے, واللہ اعلم. ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں the fish did not touch any part of the sea but it dried up until it became rock. جس بھی پارٹ آف سی کو وہ ٹچ کرتی تھی مچھلی تو وہاں پہ ایک راک بن جاتا تھا اور ڈرائی ہو جاتا تھا, راستہ بن رہا تھا. اوکے, سو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں when they had passed beyond it Musa said to, اب وہ کافی آگے چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا انہوں نے. تب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی ڈیڈیکیشن چیک کریں کہ انہیں کھانے کی بھی نہیں تھی. اس حد تک وہ محو ہو چکے تھے نالج کی تلاش میں, کیونکہ ان کے لیے بڑی فیسینیٹنگ چیز تھی. سوچیں ان کے لیے فیسینیٹنگ کیا تھا, نالج. اوکے, ہمارے لیے فیسینیٹنگ کیا ہے, گیجٹس, اسمارٹ فونز, اوکے, انٹرنیٹ, آل دیز تھنگز, مووی آ رہی ہے, مووی ریلیز ہو رہی ہے, دیٹ از فیسینیٹنگ فار اس. لیکن ایسے لوگ جو دجال سے بچیں گے ان کے لیے علم فیسینیٹنگ ہوگا. علم کی تلاش میں, بکس کی تلاش میں وہ لوگ فیسینیٹ ہوئیں گے اور ڈھونڈا کریں گے علم کو. تو موسیٰ صاحب اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے, انہیں یاد ہی نہیں رہا ہم نے کھانا کھانا, یہاں تک کہ وہ اتنا تھک گئے, انہوں نے کہا برنگ اس آور مارننگ میل, وی ہیو سرٹنلی سفرڈ ان دس جرنی مچ فٹیگ, ہم بہت تھک گئے ہیں. اور یہ کب کہا انہوں نے, مفسرین کہتے ہیں کہ اس علاقے سے پاس ہونے کے بعد فٹیگ ہوئی ہمیں. یعنی وہ بڑا کوئی ہیوی علاقہ تھا, ایسا علاقہ تھا ظاہر ہے جہاں پہ پورٹلز کھلنے ہیں وہاں پہ انسان پہ انرجی لیول ہی اس کا چینج ہو جانا ہے. اوکے, تو یہ میں آپ کو مفسرین کی بات بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فٹیگ اس علاقے کے بعد شروع ہوئی ہے. اصل میں بہت فٹیگ ہوتی ہے. اوکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی فٹیگ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ خود بتاتے ہیں کیوں فٹیگ ہوتی تھی. بھائی وہ ڈائمنشنز کھل رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں اوپر سے, انرجی لیول کہاں پہ ہوتا ہوگا, اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے. اینی وے یہ بس ایک اوپینین ہے. تو انہوں نے فٹیگ جو ہے وہ کافی فیل کی. ہی سیڈ ڈیڈ یو سی وین وی ریٹائر ٹو دا, یوشوا نے کہا کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم ریٹائر کیے, ریسٹ کرنے لگے تھے راک پہ, تو آپ کو یاد ہے کہ ہم سو گئے؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا میں تو مچھلی وہاں بھول آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا, کہا کہ یہی تو ہمیں تلاش تھی, اب واپس جانا پڑے گا. سوچیں واپس گئے, کتنی رات کا سفر تھا, ایک دن اور ایک رات کا. کوئی ہے جو واپس جائے گا دوبارہ؟ کتنی چاہت تھی ان میں, تو واپس گئے. اور انہوں نے کہا اینڈ اٹ ٹوک اٹس کورس انٹو دی سی امیزنگلی عجبا, بہت عجیب و غریب طریقے سے وہ مچھلی
سی میں چلی گئی, میں نے دیکھا بھی تھا لیکن مجھے بھول گیا. یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے انہیں بھلا دیا. موسیٰ نے کہا یہی تو ہمیں تلاش تھی. تو وہ واپس گئے فالوئنگ دیئر فٹ پرنٹس, اپنے فٹ پرنٹس کو. اوکے, وہاں پہ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, وہاں پہ انہیں ہمارا ایک بندہ ملا. اور ان کا حلیہ حدیث میں بیان ہے, انہوں نے ایک ہوڈ پہنا ہوا تھا اور ان کا ہوڈ آگے تھا, ان کا چہرہ تھوڑا سا کورڈ تھا اسیسن کریڈ کی طرح. اوکے, یعنی کہ سینٹس کا نا اس دور میں یہ حلیہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک ہوڈ پہنا ہوتا تھا اور بڑا سا وہ لیا ہوتا تھا. تو یہ ان کا حلیہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ کوئی سینٹ ٹائپ جو ہے آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے پہ ہماری خاص رحمت تھی. کیا رحمت تھی؟ علم, یعنی ثابت ہوا علم اللہ کی رحمت ہے. اور ہم نے اسے اپنی طرف سے وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا, علم دیا ہوا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ میرے پاس کچھ علم ہے اللہ کا عطا کیا جو تیرے پاس نہیں ہے, اور تیرے پاس کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں. یہ ان کے ون آف دا فرسٹ ورڈز تھے موسیٰ علیہ السلام سے کنورسیشن کرتے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے, انہوں نے کہا کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا موسیٰ آف اسرائیل, اسرائیل کا موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی. اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تھا, السلام علیکم. تو انہوں نے جواب دیا اور پھر کہا کہ تمہاری قوم پیس میں کیسے ہے, یعنی سلامتی میں کیسے ہے, یعنی یہ ان کی کنورسیشن تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا may I follow you on the condition that you teach me from what you have been taught of sound, کیا میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ دیر تاکہ میں آپ سے کچھ لے سکوں, علم حاصل کر سکوں. تو یہ نالج حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے اجازت لیتے ہیں, کسی سے نالج لینا ہے تو اس کی اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ کا کنٹینٹ یوز کر لوں, میں آپ سے کچھ سیکھ لوں, آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے. قال انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکو گے. کنفرم ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ ان سے سیکھنے آئے ہوں اور ہر بندے نے وہی غلطی کی ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور انہوں نے کہا کیسے تو اس بات پہ پیشنٹ ہو سکتا ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. میں تجھے اب ایسی ایسی چیزیں دکھانے لگا ہوں کہ تیرے ہوش اڑ جائیں گے تو تو صبر نہیں کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کو ڈس اوبے نہیں کروں گا. بس پھر ہوا یہی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھے فالو کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود آنسر نہ کر دوں. ثابت ہوا کہ ٹیچر شاگرد کے لیے شرائط رکھ سکتا ہے اور شاگرد کو ان شرائط پہ عمل کرنا پڑے گا. اوکے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ بیان ہو رہا ہے. تو ہم لوگ بڑے امپیشنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سوالات بہت کرتے ہیں. سوالات کم کرنے چاہیے. لیکچر کے ختم ہونے تک کیا پتہ آپ کے سوالوں کا ویسے ہی آپ کو آنسر مل جائے. فن طلقہ, اور کمپیئر دس ود ٹوڈیز کریٹیکل انالیسس سویلائزیشن, کہ وہ آپ کو ہر چیز کویسچن کرنا سکھاتے ہیں, ہر چیز پہ سوال کرو. تو ہر چیز پہ سوال کرتے کرتے لوگ بدتمیز بن چکے ہیں. انہوں نے کریٹیکل انالیسس کو لٹرلی بدتمیزی سمجھ لیا. فن طلقہ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقت لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا, یہاں تک کہ وہ سیٹ آؤٹ ہوئے. تفسیر میں آتا ہے کہ اب یہ کنورسیشن شور پہ ہو رہی ہے. شور سمجھتے نا, کنارہ. اب وہ کنارے لگ گئے, ایک جگہ پہنچ گئے, وہاں شور پہ ان کی کنورسیشن ہو رہی ہے. تو وہ اس شور پہ پیدل چلنا شروع ہوئے, یہاں تک کہ اس شور پہ انہیں کشتی دکھائی دی. اس کشتی میں کچھ مسافر تھے. خضر علیہ السلام نے ان سے جا کے کچھ بات کی تو وہ خضر کو پہچان گئے اور بڑی عزت کی انہوں نے خضر علیہ السلام کی. وہ جانتے تھے خضر علیہ السلام کو, اور خضر علیہ السلام کو انہوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پہ سوار کر لیا اور بڑا پروٹوکال دیا. پھر کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام چھپ کے ایک ایکس نکالتے ہیں اپنے کرتے کے نیچے سے, جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا. ہی ٹک آؤٹ این ایکس, حدیث میں آتا ہے, اور اس ایکس سے وہ ایک پلانک, پورا پلانک انہوں نے نکال دیا کشتی کا. موسیٰ علیہ السلام جلیل و قدر ایک پروفٹ تھے, وہ تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی کسی قسم کا انجسٹس. ان سے تو ایک بار انجسٹس برداشت نہیں ہوا, ایک بندے کو مکہ مارا, مکہ مار کے قتل کر دیا. آپ نے پورا ایک قصہ سنا ہے. تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ یو ہیو ٹورن اٹ اوپن ٹو ڈراؤن اٹس پیپل, یعنی ججمنٹ دے دی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم ڈبانا چاہتے ہو ان لوگوں کو. اب وہ ظاہر ہے پروفٹ تھے. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بہت ہی کوئی بڑا امر کر دیا, یعنی کہ بہت بڑی حماقت کر دیا آپ نے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ بیٹے صبر نہیں کر سکو گے. ہی سیڈ
کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا, صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں مجھے معاف کر دیں, اب میں کچھ کروں, مجھ سے بھول چوک میں یہ ہو گیا. پہلا ان کا آرگومنٹ تھا بھول چوک میں. تو بھول چوک میں ہوتی ہے پہلی مسٹیک, یاد رکھیں بھول چوک میں ہوتی ہے انسان سے. اوکے, جان بوجھ کے بہت کم لوگ مسٹیک کرتے ہیں. تو مفسرین نے نقطہ بندہ کہ بھول چوک میں مسٹیک پہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے, حسن ظن دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, بھول گیا. تو انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ بلیم می فار وٹ آئی فارگاٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ موسیٰ پہلی ایکسکیوز تھا کہ میں بھول گیا, ٹھیک ہے, یہ پہلا ایکسکیوز تھا. تیسرا انٹینشنل تھا, لٹرلی انٹینشنل تھا, اور وہ اللہ کی طرف سے تھا تیسری بار, کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ موسیٰ یہاں رک جائیں, اس لیے موسیٰ نے تیسرا سوال انٹینشنلی پوچھا تھا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے واللہ عالم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے, میری خواہش ہے کہ وہ نہ رکتا اور صبر کر لیتا تاکہ ہمیں اور باتیں سیکھنے کو ملتی. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. تو کیا باتیں, سوچیں کہ اس واقعے سے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. اگر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے ہمیں, تو سوچیں کہ کیا ہیرے جواہرات, کیا جولز ہیں اس واقعے میں. وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے بلیم نہ کریں, آئی فارگاٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش وہ پیشنس رکھتا. ایک انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ جب خضر علیہ السلام نے وہ پلانک سی میں پھینکا, سمندر میں, تو کچھ چھینٹے ان پہ پڑے سمندر کے. ظاہر ہے جب کوئی چیز پھینکتے ہیں تو کیا خوبصورت ایک پوائنٹ بیان کیا خضر نے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوالٹی, لوگوں کی کنورسیشن کتنی کوالٹی ہے, فلسافیکل کنورسیشن ہوتی ہے. تو جب وہ چھینٹے موسیٰ علیہ السلام پہ اور ان پہ پڑیں تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ موسیٰ, میرا اور تیرا علم compared to Allah's knowledge is like these drops of ocean. This ocean is Allah's علم, اور یہ جو ہم پہ چھینٹے پڑے ہیں یہ وہ نالج ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. کیا خوبصورت بات انہوں نے کی, کس طرح سمجھایا موسیٰ علیہ السلام. اس سے ثابت ہوتا ہے ہینڈز آن اپروچ ٹیچنگ میں, کہ استاد جو ہوتا ہے وہ شاگرد کو اس کیا کہنا چاہیے اس کو, ایکسپیریمنٹس کے تھرو, آبزرویشنس کے تھرو سکھاتا ہے, اور ایسی چیزوں سے سکھاتا ہے جس سے وہ بندہ ریلیٹ کر سکے. اوکے, اس میں پوری ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس واقعے میں. فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ. اب وہ مزید جب آگے گئے تو اس علاقے میں, خشکی میں, انہیں ایک بچہ نظر آیا. اب آپ سوچیں آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ بڑے مزے سے جا رہا ہے, اچانک وہ بچے کے قریب جائے, اور لٹرلی حدیث میں آتا ہے انہوں نے کیا کیا, بچے کا سر پکڑا, سر پکڑ کے یوں کیا اور اتار دیا, رائٹ دیئر رائٹ ناؤ. ایک حدیث میں آتا ہے, تفسیر میں آتا ہے کہ اڑا دی, گردن اڑا دی, پتہ نہیں تلوار سے اڑائی, ایکس سے اڑائی, لیکن یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ گردن, سر یوں پکڑا اور یوں کر کے اتار دی گردن, یعنی کتنی دردناک طریقے سے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً, آپ نے زکیہ, ایک پاک معصوم بچے کو قتل کر دیا آپ نے. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا, یہ تو آپ نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے. نکرا سے لٹرلی مراد ہے گھٹیا حرکت, انجسٹ, آپ نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے. تو پھر انہوں نے یہاں پہ کیا کہا کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام لٹرلی سوچیں کہ کتنا انہیں وہ ہو رہا ہوگا, پیشنٹ ہو رہے ہوں گے وہ, کہ یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب یہ کس طرح کا علم ہے کہ بھئی ایک بچے کو جاتے آتے مار دیا. بہرحال ہی ہیڈ ٹو بی پیشنٹ. انہوں نے کہا کہ اب میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ مجھے اپنا کمپینین نہ رکھنا. اب آپ کو میری طرف سے ایک ایکسکیوز آ گیا. تو دوسرا ایکسکیوز تھا, دوسرا انہوں نے غصے میں کہا تھا. فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. یہاں تک کہ وہ ایک ٹاؤن میں پہنچے اور اس ٹاؤن میں they asked its people for food but they refused to offer them. وہ لوگ بڑے کنجوس تھے, بڑے سٹنجی تھے, انہوں نے ان کو کھانا پینا نہیں دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تپ چڑھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور مزید تپ اس بات پہ چڑھی کہ خضر علیہ السلام ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کھنڈر تھا اور a wall was about to collapse, تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے اس کو ریسٹور کیا. ریسٹور کیسے کیا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے دیوار پہ یوں ہاتھ کیا اور وہ ریسٹور ہو. سوچیں کیا پاور تھی خضر. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوار پہ انہوں نے یوں ہاتھ کیا, یعنی ہاتھ پھیرا یوں ٹوٹی ہوئی دیوار پہ, اور دیوار کھڑی ہو گئی, رائٹ دیئر رائٹ ناؤ. تو یہ وہ سپر پاورز ہیں جو آپ کو آج کل موویز میں دکھائی جا رہی ہیں. اوکے,
تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو خضر علیہ السلام نے دیوار پہ یوں ہاتھ کیا اور وہ دیوار کھڑی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا. ان کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی, حماقت تھی. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حماقت والا حرکت کیا, ہم ان سے اجرت لے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا بس اب میرا تمہارا جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا, اب میں اور تم نہیں چل سکتے. دس از دا پارٹنگ بٹوین یو اینڈ می, اب ہمارا الگ الگ راستے ہیں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی تعویل, انٹرپریٹیشن بتاتا ہوں جن پہ تو صبر نہیں کر سکا. جہاں تک بات ہے یہ کشتی کی, تو یہ مساکین سے بلونگ کرتی تھی, اور ہم نے سوچا فَأَرَدْتُ, اب یہ 3 ورڈز ہیں دیکھیں. پہلے میں وہ کہہ رہے ہیں فَأَرَدْتُ, اوکے, دوسرے میں وہ کیا کہتے ہیں فَأَرَدْنَا, فالو می. پہلے میں کہا فَأَرَدْتُ, فَأَرَدْتُ کا کیا مطلب ہے میں نے یہ ارادہ کیا. فَأَرَدْنَا کا کیا مطلب ہے ہم نے یہ ارادہ کیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, یہ تیسری بار انہوں نے یہ دلیل دی. تو ذالکہ کدھر ہے, فَأَرَادَ رَبُّكَ, سو مائی لارڈ, کہ لارڈ نے ارادہ کیا. فَأَرَدْتُ, فَأَرَدْنَا, فَأَرَادُ رَبُّكَ. اس سے کیا اخذ کیا کچھ لوگوں نے, اور ہم نے کیا اخذ کرنا. ان الحق کا کانسیپٹ, آئی ایم اللہ, اوکے, وہ جو منصور نے آواز لگائی تھی ان الحق, میں اللہ ہوں, صوفیزم کا ہے نا ایک اسکول آف تھاٹ. پہلے خضر اکیلا تھا, پھر وہ ہم ہوئے, اور پھر وہ فاراد ربک, کیا ہوا اللہ ہوا. فارد تو پہلے وہ اکیلا تھا, فاردنا پھر وہ ہم ہوئے اللہ اور وہ ہوئے, اور پھر وہ اللہ بن گیا. سوچیں کیا چیز اخذ کی ہے, اور کہاں سے انسان کا مائنڈ دیکھیں. تو صحابہ کے لیے ایسی تفسیر ریجیکٹڈ ہے, ٹوٹلی ریجیکٹڈ ہے, اور ہمارے لیے بھی ریجیکٹڈ ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, پوری صوفیزم کا یہ اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے پہ کھڑا. ایک اور دلیل آپ کو بتاتا ہوں. مچھلی زندہ ہوئی نا جہاں خضر تھے, وہاں سے کیا دلیل پکڑی کہ جہاں ولی اللہ ہوتے ہیں وہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے. ثابت ہوا ولی اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. لہٰذا کیا تمہیں حیرانگی ہوتی ہے اگر عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. سوچیں دلیل کہاں سے پکڑی جا رہی ہے, کہ انسان اگر دلیل لینے پہ آئے تو کچھ بھی نکال لیتا, لیکن صحابہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں پکڑی. اوکے, تو یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان ولایت میں, طریقت اور شریعت 2 الگ چیزیں ہیں. طریقت میں ایک ٹائم آتا ہے انسان پہ کہ وہ اس سٹیج پہ, اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی, اور اس کی دلیل خضر. خضر غیر شرعی کام کر رہے تھے, تینوں غیر شرعی کام ہیں. تیسرا چلے پھر آرگومنٹ اس پہ جو ہے بحث ہو سکتی, پہلے 2 تو غیر شرعی ہیں نا, لیکن ان کے لیے غیر شرعی نہیں تھے کیونکہ وہ طریقت میں تھے. اس لیے ہمارا پیر اگر کوئی شراب بھی پیتا ہے, غلط کام بھی کرتا ہے, تو وہ تمہاری مٹیریل آئی تمہیں دکھا رہی ہے, جیسے موسیٰ کی مٹیریل آئی دکھا رہی تھی کہ وہ غلط ہے, اصل میں وہ غلط نہیں تھے, اصل میں بیہائنڈ دا اسکرین کچھ اور ہو رہا تھا. تو یہ طریقت کی دلیل بھی یہاں سے آتی ہے, اوکے, کہ ہمارے شیخ ہمارے پیر جو ہے وہ تو پہنچ چکے اللہ والے ہیں, اب نہ انہیں وضو کی ضرورت ہے, ان پہ شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی. شریعت تو وضو تو شریعت والوں پہ لاگو ہے نا, نماز تو شریعت والوں پہ لاگو ہے, طریقت پہ تھوڑی لاگو ہے وضو. اور بہت سے ایسے دلائل اس واقعے سے, اور بھی بہت کچھ ہے, ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال ہمارے لیے فاردنا, فاردتو, فاردنا, فاراد ربک, کون بتائے گا کہ پہلی بار انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی میں شگاف ڈال دیں, دوسرے پہ انہوں نے کہا ہم نے یہ ارادہ کیا بچے کو قتل کر دیں, اور تیسرے پہ انہوں نے کہا فاراد ربک, میرے رب نے ارادہ کیا یہاں دیوار کنسٹرکٹ ہو. اس کی کیا تفسیر ہے؟ ابن باز نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان کی. دیکھیں, فارتو پہلے قصے کا تعلق ان کے پرسنل نالج سے تھا, انہیں پتا تھا یہ کشتی مساکین سے بلونگ کرتی ہے, انہوں نے اپنا پرسنل اجتہاد کرتے ہوئے وہاں پہ شگاف ڈالا کہ میں اس طرح سے بچاؤں. اللہ نے انہیں ڈسکریشن دی تھی کہ تمہاری اتھارٹی ہے, تو ان کو یہ سوجی کہ دس از ہاؤ آئی ول سیو دس شپ, کہ کشتی ڈوب جائے گی, ایک ظالم حکمران ہے آگے, اس کو نہیں ملے گی, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر یہ جب رائز ہوگی تو ان مساکین تک پہنچ جائے گی. اس سے ایک تو یہ حکمت ثابت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں داغ ڈالتے ہیں, آپ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں,
آپ پہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں کوئی, ٹھیک ہے, یا گناہ نہیں تو آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ ٹرائل آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی پہ داغ لگ جاتا ہے, تو وہ داغ اچھا ہے. اوکے, کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں, یہ تو ایڈورٹیزمنٹ بھی بتاتی ہے نا. تو یہی فلسفہ ہے کہ وہ آپ کو سیو کرنے کے لیے کسی بہت بڑی مصیبت سے, ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ٹھوکر آپ نہ کھاتے, اگر آپ میں وہ عیب نہ آتا, آپ میں وہ کمی نہ آتی, تو آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. اوکے, تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو روکتے ہیں, آپ کو سٹاپ کرتے ہیں باقاعدہ ترقی سے. یہ ہے فلسفہ اس واقعے میں. کتنی حکمت ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو جو ہے وہ دل سے قبول کرو, قدر کو. یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے. تو بہرحال پہلے میں ان کا فارغ میں نے ارادہ کیا کیونکہ ان کو نالج تھا. دوسرے میں فاردنا اس لیے کہا کیونکہ یہ تو ان کا نالج تھا کہ بچہ خراب ہے, لیکن یہ نالج نہیں تھا کہ فیوچر میں بھی یہ خراب ہوگا. یہی دلیل دی نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ فیوچر میں ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا. اس لیے فاردنا, ہم نے یہ ارادہ کیا. ہم سے یہاں مراد ہے کہ میرے رب نے مجھے باقاعدہ گائیڈ کیا کہ اس کو قتل کر دو. یعنی میرا بھی تھا اس میں اوپینین, لیکن میرے رب کی مدد بھی اس میں شامل تھی. اور تیسرا, یہ کون بتائے گا, فاراد ربک. تیسرے میں انہوں نے صرف یہ کیوں کہا کہ میرے رب کا ارادہ ہے. یہ میں آپ کو مفسرین کی تفسیر بتا رہا ہوں, میری نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ تیسرے کا انہیں بالکل علم نہیں تھا. ثابت ہوا کہ ولی اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. تو یہ تو رد میں ہے اس کے. وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ ولی اللہ کو غیب کا علم ہے. یہ تو اپوزٹ ہے, ایگزیکٹ رد ہے کہ انہوں نے تیسرا واقعہ ایسا تھا جو انہیں بھی نہیں پتا تھا. ان کو بھی نہیں علم تھا کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے, کیونکہ زمین کے نیچے کیا ہے صرف کس کو پتا ہے, اللہ کو. اور ان کے ماں باپ نیک تھے, یہ کس کو پتا ہے, اللہ کو. تو اللہ نے باقاعدہ ان کی طرف وحی کی کہ یہاں پہ خزانہ ہے تو یہاں پہ دیوار کنسٹرکٹ کرو. اس لیے صرف اللہ کی طرف نسبت ہے, فاراد ربک, کہ میرے رب نے ارادہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ دیوار کنسٹرکٹ. تو یہ تو عقیدے کو مزید سٹرونگ بنانی چاہیے یہ آیات آپ کے عقیدے کو. اور یہ تو باقاعدہ اس طریقت کی جو ایکسٹریم فارم ہے. صوفیزم کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, تصوف ہے, لیکن یہ جو ایکسٹریم فارم ہے طریقت کی, یہ تو اس کی رد میں ہے باقاعدہ یہ آیات. اوکے, سوچنے کی بات ہے. تو ہم نے کیا اخذ کر لیا ان آیات سے؟ اوکے, ہم نے تو ان الحق کا کنسیپٹ نکال لیا. پہلے وہ اکیلا تھا, پھر وہ ہم ہوئے, پھر وہ رب ہو گیا. اوکے, اس لیے تفسیر کہاں سے لینی ہے اب آپ کو پتہ لگ گیا فرقہ واریت کی کیا جڑ ہے. ایسے واقعات سے لوگ ٹوسٹ کرتے ہیں ایسے واقعات کو, اور ان سے جو اخذ کرتے ہیں. بہرحال تیسرے کی دلیل انہوں نے یہ دی, ان کے ماں باپ بڑے نیک بچے ہیں, ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے, تو اس لیے ان ماں باپ کے صدقہ جاریہ ہے یہ بچے. اور ہم چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا مال جو ہے وہ اس کی حفاظت کی جائے. اس سے علماء بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نیک ماں باپ اگر فوت بھی ہو جائے تو ان کے بچوں کا ذمہ اللہ پہ ہے, اور نیک آدمی فوت ہو جائے تو اس کا ذمہ, اس کے پیچھے کا ذمہ اللہ پہ. یہ میں آپ کو مثال یہاں پہ, میرا خیال ہے عمیر بھائی کو نہیں جانتے آپ میں سے کوئی؟ عمیر بھائی جو ہے ہمارے بہت پرانے دوست, میرے اسپیشلی ون آف مائی بیسٹ فرینڈس. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2015 میں, 2015 میں آئی تھی غالباً, جولائی 2015 روزوں میں. اور عمیر بھائی ماشاءاللہ ون آف دا یوتھ جو کہ دعویٰ پروجیکٹس میں آگے تھے, اسپیشلی چیریٹی پروجیکٹس میں. علماء سے ان کے بڑے کانٹیکٹس تھے, علماء کی بڑی مدد کرتے تھے, یعنی کہ راشن جمع کر کے علماء کی فیملیز کو دے کے آنا, ٹائم نکالا کرتے تھے چیریٹی پروجیکٹس کے لیے. تو ان کی موت کیسے ہوئی؟ اچانک ہوئی. 2 دن پہلے میرے پاس آئے تھے, ہم کھڑے ہوئے تھے, ہنس رہے تھے, ہماری باتیں ہو رہی تھی. اس کے بعد 2 دن بعد صبح مجھے ذیشان جو آپ کے ٹیچر ہیں, ان کا میسج آتا ہے کہ علی بھائی ہمارے پیارے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو مجھے یقین نہیں آیا. بہرحال پھر بڑا ایک منظر تھا جب ہم ان کے جنازہ اٹینڈ کرنے گئے. تو ان کی موت کیسے ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ وہ روزے کی حالت میں تھے. ان کی بیگم کہتی ہیں کہ ان کی بیگم اس وقت پریگننٹ تھی, ابھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی. ان کی بیگم کہتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر کے نکلے تھے, اور کرنے کیا جا رہے تھے؟ بیواؤں کو فنڈ دینے جا رہے تھے, جس کے ہم گواہ ہیں. 2 دن پہلے ہم سے فنڈ لے کے گئے ہیں, بیواؤں کو پیسے دینے جا رہے تھے صبح فجر کے بعد. اور موٹر سائیکل سلپ ہوا,
اور وہ جس نے دیکھا ہے بندے نے ایکسیڈنٹ جس نے دیکھا ہے اس نے کہا کہ بالکل اس طرح سلپ ہوئے ہیں جیسے عام بندہ سلپ ہوتا ہے, لیکن موت آئی ہوئی تھی, پتہ نہیں کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی, ایک زخم نہیں تھا جسم پہ, صرف یہاں پہ خون جمع ہوا تھا پیٹ, جس سے ڈاکٹر نے کہا کہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے, پتہ نہیں کس اینگل پہ گرے ہیں کہ کوئی انٹرنل آرگن ہوا ہے, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور کہتا ہے کہ میں نے تو اس بندے کو اسی طرح مرتے دیکھا ہے کہ وہ جب بائک سے سلپ ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہے کچھ دیر کے لیے, اس نے ادھر ادھر دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ گر گیا بس, یعنی کہ بڑے پیسفلی ان کی موت ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ان کی موت کا جو ہے وہ موقع ہے کہ روزے کی حالت میں, قرآن کی تلاوت اور وضو کی حالت میں. تو سوچیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ روزے کی حالت میں ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس حالت میں مرا اس حالت میں اٹھایا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کی موت کے بعد ان کی حفاظت کیسے کرائی ہے. نیک آدمی تھے نا, ان کی حفاظت اللہ نے ایسے کرائی ہے کہ ماشاءاللہ ان کے دوست ذکی, ہم سب, ذیشان, میں, ہم سب کو یہ فکر تھی کہ اب اس بندے کی تدفین بیسٹ ہو, اس بندے کو کی باتھنگ بیسٹ ہو, اس کو قبر میں بہترین طریقے سے ڈالا جائے اور جتنے نیک لوگوں کو اس کے جنازے میں بلایا جا سکتا ہے بلایا جائے. یہ کون کر رہا ہے؟ ہم سب, جن میں سر فہرست ذکی ہیں. اوکے, ماشاءاللہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا کیونکہ وہ بھی ان کے بڑے اچھے دوست تھے, ذکی امتیاز. تو یہ کون انتظام کرا رہا ہے؟ وہ بندہ تو فوت ہو چکا ہے, اس کو کیا پتا اس کے پیچھے سے اس کی تدفین کیسے ہو رہی ہے, اس کے جنازے میں کس کس کو بلایا جا رہا ہے. حالانکہ ان کے گھر والے سنت سے ذرا دور تھے, تو وی انشورڈ کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو سنت کے خلاف ہے, کوئی ایسا کام نہ ہو. ہر چیز تدفین سے لے کے, غسل سے لے کے, جنازے سے لے کے, قبر تک اتارنے تک ایک ایک انتظام. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت آ جاتی ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا سب کچھ, ٹھیک ہے, کچھ کو موت آ جاتی ہے اور انہیں بس ایسے ہی سر سے اتار کے دفنا دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ دکھا رہا ہے نا کہ نیک لوگوں کو میں اکیلا نہیں چھوڑتا. اوکے, تو یہی اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ نیک تھے, اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی, بچوں کی ذمہ داری لی. میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں, تو آپ صرف نیکی کرنا شروع کر دیں, آپ کے کام اللہ سنبھال لے گا, آپ کی زندگی میں بھی سنبھال لے گا, آپ کے جانے کے بعد بھی سنبھال لے گا. یہ اللہ کے کام ہے, اللہ کے سنبھالنے والے کام ہے. اور پھر میں ابھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس کے بعد ان کی بیوہ کا کیا ہوا. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بیوائیں بہت سفر کرتی ہیں, اور پھر ان کی جو بچی ماشاءاللہ جو پیدا ہوئی, کیا ہوا, باقاعدہ ہم نے ان کے بھائی کو کنونس کیا کہ ان کی بیوہ سے شادی کرو. سگے بھائی کو کیا پڑی, وہ کوارا ہے, انجینئر ہے, اس کو کیا پڑی ایک بیوہ سے شادی کرنے کی, اس کے لیے کتنے رشتے ہیں, جاب کرتا ہے اچھی خاصی. کیسے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوہ, ایسی مثال ملتی ہے آپ کو آج کی سوسائٹی میں, اور وہ دنیا دار آدمی تھا, لیکن اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بھی دین میں آ گیا, اس کا بھائی بھی دین میں آ گیا, اور اس نے اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی. آج وہ دونوں خوش ہیں ماشاءاللہ. اور ان کو کنونس کرنے والا کون تھا اس کے بھائی کو, مجھے ابھی تک یاد ہے, جس طرح ہم نے جا کے اس کو سمجھایا ہے, سیٹنگز کی ہیں, اس کے مائنڈ میں ڈالا ہے, اور اللہ نے اس کا دل نرم کیا. تو کون کر رہا ہے انتظام؟ ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں جا رہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھجوا رہے. اوکے, تو یہ آنکھوں دیکھا حال ہے, اور آپ میں سے 2-3 لوگ اس کے گواہ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے اصل میں فلسفہ. انشاءاللہ کل ذوالقرنین کا واقعہ, اور وہ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا, اور پھر سورہ یوسف کا میں آپ کو کرکس بتاؤں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ.